अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 10 मार्च 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 28 शाबान 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने आज इतवार की सुबह पुलिस रन प्रोग्राम को झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस रन प्रोग्राम के आगाज के दौरान कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने कहा कि हम सब के लिए ग्रीन बेंगलुरु और फिटनेस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे। इन दिनों नौजवान मर्द और ख्वातीन मंशियात का शिकार हो रहे हैं। मंशियात से पाक बेंगलुरु को होना चाहिए। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम को कम करने के लिए लोगों में बेदारी पैदा की जाए। इन्हीं वजूहात की बिना पर महकमा पुलिस ने इस पुलिस रन प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। MS गॉट टैलेंट 16 फरवरी से 11 मार्च तक MS एजुकेशन एकेडमी के सोशल मीडिया पर। रियासत राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर आयद वैल्यू एडेड टैक्स में कमी का मुतालबा करते हुए 2 दिनों तक पेट्रोल पंप बंद का ऐलान किया गया है। इस खुसूस में आज जयपुर में ईंधन के पंप वीरान नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने पेट्रोल और डीजल पर आयद वैल्यू एडेड टैक्सेस में कमी का मुतालबा करते हुए अपनी 2 रोज़ा हड़ताल शुरू की है। हड़ताल आज इतवार की सुबह 6 बजे से शुरू हुई, जो 12 मार्च की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। जयपुर के रहने वाले एक सारिफ ने कहा कि मैं रिद्धि सिद्धि सर्कल से आया हूं। कहीं भी पेट्रोल सप्लाई नहीं किया जा रहा है। हम काम करने वाले लोग हैं और हमें बहुत से मसाइल का सामना है। इसे जल्द अज जल्द दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। पेट्रोल पंप बंद रहने से हमें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही है। किसान रहनुमा सरवंत सिंह पंडार ने आज इतवार की सुबह कहा कि 13 फरवरी को पंजाब हरियाणा सरहद पर शुरू होने वाले एजिटेशन के एक हिस्से के तौर पर आज हमने मुल्क भर में रेल रोको की कॉल दी है। हम तमाम किसानों, मजदूरों और आम लोगों से अपील करते हैं कि मुल्क भर से आज बड़ी तादाद में रेल रोको में हमारा साथ दें। हम इन लोगों से भी गुजारिश करते हैं जो आज दोपहर 12 बजे से 4 बजे के दरमियान ट्रेन का सफ़र करना चाहते हैं, वो आज 4 घंटे तक ऐसा ना करें। आज थोड़ी सी तकलीफ जज़वी रेल रोको से बर्दाश्त करें। उन्होंने कहा कि हम किसान रेल रोको एहतजाज के जरिए हुकूमत से मुतालबात पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं। शहरियों से भी ताउन करने की अपील की जाती है। दहली के इंदरलोक इलाके में वाक़ मक्की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर के जरिए नमाजियों को धक्का देने और लातों और घूंसों से मारने पर मिली और सियासी तंजीमों के जिम्मेदारान ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। उन्होंने मुतालबा किया कि ऐसे पुलिस अफसर को मुअत्तल किया जाना काफ़ी नहीं है, इसे गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इस बारे में मौलाना सैयद अत्तर अली पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि यह इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इसकी मजम्मत करने के लिए अल्फाज नहीं है। पुलिस वालों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि इससे कबल ऐसी कोई और मिसाल नहीं मिलती। इंतज़ामिया ऐसे पुलिस अफसर के खिलाफ सख्त एक्शन ले। मौलाना अब्दुल जलील अंसारी जमात अहले हदीस के नायब नाजिम ने कहा कि यह जुल्म की इंतहा है। एक पुलिस अफसर के जरिए इस हरकत से इसकी जहनीत का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मौलाना महमूद खान दरियाबादी ने कहा है कि इस पुलिस अफसर के खिलाफ फ़िरक़ेवाराना मुनाफरत फैलाने की दफ़ा 295A और मजहबी मुनाफरत फैलाने की दफ़ा 153A के तहत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरे बरसा बरस से मीडिया और दीगर ज़राए से मुसलसिल नफरत फैलाने की जो साजिशें की गई, इसी की जहरीले असरात अब ज़ाहिर हो रहे हैं। रज़ा एकेडमी के सरबराह मोहम्मद साद नूरी ने कहा है कि इस कदर बेहूदगी और बदतमीज़ी करने वाले पुलिस अफसर की महज 3 महीने की मुअत्तली काफ़ी नहीं है। इसे मुस्तकिल तौर पर पुलिस फोर्स से निकाल बाहर किया जाए। लोकसभा इंतखाबात से चंद हफ्ते पहले एक चौंका देने वाले इक़दाम में इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने इस्तीफ़ा दे दिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में पहले ही एक जायदाद खाली थी और अब सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ही इस ओहदे के साथ रह जाएंगे। ज़राए के मुताबिक लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान अगले हफ्ते होने का इम्कान है। ये देखना बाकी है कि गोयल के इस्तीफ़े का इंतखाबात के ऐलान की आखिरी तारीख पर कोई असर पड़ेगा या नहीं। अरुण गोयल की रुखसती इस वक्त हुई जब इनके खिदमात के 3 साल बाकी रह गए थे। इलेक्शन कमिश्नर की एक पोस्ट पहले ही खाली थी। इससे पहले इलेक्शन कमिश्नर अनूप पांडे इस साल फरवरी में रिटायर हो गए थे। गोयल ने 21 नवंबर 2022 को हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर का चार्ज संभाला था।
دہلی کے اندرلوک علاقے میں گزشتہ روز واقعے کے بعد علاقے میں یوں تو پوری طرح امن و امان باقی ہے، لیکن لوگ پولیس کی کارروائی سے مطمئن نہیں ہیں۔ اندرلوک میں پولیس کے اعلیٰ افسران تو تعینات ہی ہے، لیکن انہوں نے وہاں فلیگ مارچ کر کے لوگوں سے امن و امان بحال رکھنے اور افواہوں پر دھیان نہ دینے کی اپیل بھی کی۔ اس تعلق سے ڈی سی پی منوج مینا نے اپنی ٹیم کے ساتھ اندرلوک کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ علاقے کے سماجی کارکنان بھی موجود تھے۔ دوسری جانب شمالی مشرقی ضلع کے ڈی سی پی نے بھی اس حرکت کی مذمت کی اور امن قائم رکھنے کی اپیل بھی کی۔ پولیس انسپکٹر کی جانب سے نمازیوں پر لاتے مارنے کا معاملے کی گونج دہلی اسمبلی میں بھی سنائی دی، جہاں رکن اسمبلی عبد الرحمان نے پولیس اہلکار کی معطلی کو ناکافی قرار دیتے ہوئے اسے فوری طور پر برخاست کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کے بیان پر عام آدمی پارٹی کے تمام اراکین نے حمایت بھی کی۔ دوسری طرف دہلی کانگریس کمیٹی شعبہ اقلیت کی جانب سے ڈی سی پی منوج مینا کو میمورنڈم پیش کیا گیا۔ مرکزی اور ریاستی حکومتوں میں اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ملک کے 89 سابق نوکرشاہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے ذریعے انتخابی بانڈز کی تفصیلات فراہم کرنے میں بہانے بازی پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ وہ آئین میں موجود دفعہ 324 کے تحت اپنے خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے فوری طور پر ایس بی آئی کو معلومات فراہم کرنے کا حکم جاری کرے۔ ان نوکرشاہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک اسٹیٹ بینک بانڈز کی تفصیلات فراہم نہیں کرتا تب تک الیکشن کی تاریخوں کا اعلان نہ کیا جائے۔ سابق اعلیٰ افسران نے چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار اور الیکشن کمشنر ارون گوئل کو خط لکھ کر کہا کہ ان کے گروپ کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے، وہ غیر جانبداری اور آئین ہند سے وابستگی پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنر بھی بیوروکریٹس ہوتے ہیں۔ دہلی اسمبلی میں بجٹ سیشن کے دوران دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے نہ صرف بجٹ کی تعریف کی بلکہ بی جے پی کو بھی ہدف تنقید بنانا نہیں بھولے۔ انہوں نے کہا کہ اس بار کا بجٹ ایک ایسا بجٹ ہے جو ہماری ماؤں بہنوں کو مزید بااختیار بنائے گا۔ بجٹ میں 18 سال سے اوپر کی ہر خاتون کو ہر ایک کو 1,000 روپے دینے کا اعلان کیا گیا۔ کیجریوال نے کہا کہ آج ملک میں 2 طرح کے گورننس ماڈل چل رہے ہیں، ایک عام آدمی پارٹی کا ترقی کا ماڈل اور دوسرا بی جے پی کا تباہی ماڈل، جس کے تحت سی بی آئی ای ڈی لگا کر اپوزیشن کی حکومتوں کے کام کو ختم اور روکا جا رہا ہے۔ جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ دہلی کے دشمن ہیں، دہلی کے لوگوں کو مل کر ان دشمنوں کو باہر نکالنا ہوگا۔ اروند کیجریوال نے کہا کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 370 سیٹیں جیت رہے ہیں، یہ لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب ہمیں اس ملک کے 140 کروڑ عوام کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھو ووٹ دینے آؤ تو ووٹ دو، ووٹ نہیں دینا ہے تو گھر بیٹھو، ہمیں 370 سیٹیں مل رہی ہیں کیونکہ الیکشن لڑنے والا کوئی نہیں بچا، چند دنوں میں پوری اپوزیشن جیل میں ہوگی، ہٹلر نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ کیجریوال نے کہا کہ ہٹلر نے یہ کام 3 ماہ میں کیا اور انہیں 10 سال لگے، یہ لوگ جمہوریت کو تباہ کر رہے ہیں، یہ ملک سے غداری ہے۔ نئی دہلی کے آکاشوانی رنگ بھون میں مہا شیوراتری کے موقع پر مسلم راشٹر منچ کی کتاب ہندوستانی مسلمان اتحاد کی بنیاد حب الوطنی کی ریلیز ہوئی ہے۔ اس کتاب کو پروفیسر شاہد اختر اور ڈاکٹر کیشو پٹیل نے مشترکہ طور پر ایڈٹ کیا۔ اس موقع پر مسلم راشٹر منچ کے چیف سرپرست اندریش کمار، آر ایس ایس سمپرک پرمکھ رام لال اور اجمیر درگاہ شریف کے دیوان حضرت سید زین العابدین علی خان، آل انڈیا امام آرگنائزیشن کے چیف امام ڈاکٹر امام عمر احمد الیاسی، چیئرمین ڈاکٹر عمیر احمد الیاسی بھی موجود تھے۔ اندریش کمار نے کہا کہ مسلمانوں پر ایک داغ ہے اور یہ داغ ملک کی کچھ پارٹیوں نے لگایا ہے جو مسلمانوں کو غدار اور بکاؤ سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جماعتیں مسلمانوں کو صرف ووٹ بینک کی سیاست کے لائق سمجھتی ہیں، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ مسلمان یہ سمجھیں کہ وہ بیچی جانے والی شے نہیں ہے، وہ قوم پرست ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ چند لوگ میٹرو ریل کی توسیع کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو شہر بدر کرنے کا انتباہ دیا۔ اسمبلی حلقہ ایل بی نگر کے بیرال گوڑا جنکشن پر 148 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کردہ لیول 2 فلائی اوور کا افتتاح کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی نے مرکز سے درخواست کی ہے کہ حیدرآباد میٹرو ریل کے کام رکوائے جائیں اور اب مرکز نے تعمیرات روکنے کو کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سرکاری معاملہ ہے اور وہ زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے سب سے اپیل کی کہ اگر وہ حیدرآباد کی ترقی میں کوئی تعاون نہیں کر سکتے تو اس میں رکاوٹ بھی پیدا نہ کریں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ کورنگل میں تلخ تجربے کے باوجود میں انہیں ملکاج گری لوک سبھا حلقے سے انتخاب لڑا اور حلقہ اسمبلی ایل بی نگر سے انہیں 30,000 ووٹوں کی اکثریت ملی۔ میرا دل حلقہ اسمبلی ایل بی نگر کے لیے دھڑکتا ہے، زیادہ تر رشتہ دار اور دوست اسی حلقے میں رہتے ہیں۔ دن بدن حیدرآباد کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی مناسبت سے شہریوں کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنا ضروری ہے۔ دریائے کرشنا کے پانی میں ان کی ضروریات کے مطابق اضافہ کیا گیا ہے۔
ایل بی نگر سے حیات نگر تک میٹرو ریل کی توسیع کی جا رہی ہے۔ ایل بی نگر تا شمشاباد میٹرو ریل کا منصوبہ ہے۔ پرانے شہر میں میٹرو چلانے کے خلاف کسی نے دہلی کو مکتوب روانہ کیا۔ شہر کی ترقی میں رکاوٹ بننے والوں کو شہر بدر کر دیا جائے گا۔ کانگریس تلنگانہ میں اقتدار حاصل کرنے کے بعد عوام سے وعدوں کی تکمیل پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ اب آرٹیسی ملازمین کو 21% PRC فٹمنٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ واضح کے اقتدار کے اندرون 48 گھنٹے 2 ضمانتوں پر عمل کیا گیا۔ حال ہی میں 500 روپے گیس اور 200 یونٹس مفت برقی اسکیمات پر عمل کیا گیا۔ اب آرٹیسی ملازمین کے لیے اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ 21% PRC دینے اور اس پر 1 جون سے عمل سے اتفاق کیا گیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے یہ اعلان کیا اور کہا کہ نئی PRC پر عمل سے آرٹیسی پر ماہانہ 35 کروڑ کا اضافی مالی بوجھ عائد ہوگا۔ PRC میں اضافے سے آرٹیسی کے 53,071 ملازمین کو مالیاتی فائدہ ہوگا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے تلنگانہ میں بھی آپریشن کمل کا آغاز کر دیا۔ سابق چیف منسٹر متحدہ آندھرا پردیش کرن کمار ریڈی کھمم کے چند BRS قائدین سے رابطے میں ہیں۔ BJP قومی قیادت نے مرکزی وزیر و تلنگانہ BJP صدر جی کشن ریڈی کو فوری دہلی طلب کر لیا ہے۔ BJP نے تلنگانہ میں لوک سبھا انتخابات کی تیاریوں کا آغاز کر دیا اور 17 کے منجملہ 9 لوک سبھا امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 4 اور 5 مارچ کو تلنگانہ کا دورہ کر کے مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد بھی رکھا۔ عادل آباد اور سنگا ریڈی میں جلسوں سے خطاب کیا۔ 12 مارچ کو مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ حیدرآباد کے دورے پر پہنچ رہے ہیں۔ وہاں باقی لوک سبھا حلقوں کے امیدواروں کا اعلان کرنے BJP کی قومی قیادت ریاستی قائدین سے رابطے میں ہے۔ متحدہ آندھرا پردیش کے آخری چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کو یہ ذمہ داری سونپی گئی اور وہ سرگرم بھی ہو گئے ہیں۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے ٹاٹا ٹیکنالوجیز نمائندوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ٹاٹا گروپ کمپنی نے ریاست کی 65 ITI میں جدید تکنیکی مہارت کے تربیتی مراکز قائم کرنے ریاستی حکومت سے ایک معاہدہ کیا ہے۔ عہدیداروں نے متعلقہ یادداشت مفاہمت کی دستاویزات پر دستخط کیے۔ ریاست میں سرکاری ITIs کو ٹاٹا ٹیکنالوجیز لمیٹڈ جدید ٹیکنالوجی مراکز میں اپ گریڈ کیا جائے گا۔ حکومت کے ساتھ شراکت میں ٹاٹا ٹیکنالوجیز یہ پروجیکٹ شروع کر رہی ہے۔ 9 طویل مدتی اور 23 مختصر مدتی کورسز کے ساتھ مہارت کے فرق کو پور کرنے برج کورسز منعقد کریں گی۔ حکومت اس تعلیمی سال 2024-25 سے اس منصوبے پر عمل کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے وضاحت کی ہے کہ گروہ لکشمی اسکیم کے تحت 200 یونٹ مفت برقی کی سربراہی سے استفادہ کرنے والے خاندان اگر مقررہ حد سے زیادہ برقی کا استعمال کرتے ہیں تو انہیں زیرو بل نہیں بلکہ مکمل برقی کے استعمال کی بل جاری کی جائے گی۔ یہاں اس بات کا ذکر بے محل نہ ہوگا کہ 200 یونٹ تک برقی کے استعمال پر فی الوقت سفید راشن کارڈ رکھنے والے خاندانوں کو زیرو بل جاری کیا جا رہا ہے۔ ریاستی حکومت کے ڈیٹا کے مطابق اس اسکیم کے تحت موجودہ طور پر 40,33,703 استفادہ کنندگان کے نام شامل کیے گئے ہیں۔ سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے ڈپٹی چیف منسٹر نے کہا کہ 200 یونٹ سے کم برقی استعمال کرنے والوں کو ہی اسکیم سے مستفید کیا جائے گا اور ایسے اہل افراد جن کے نام ہنوز اسکیم میں شامل نہیں کیے گئے ہیں وہ MPD اور دفاتر سے رجوع ہوتے ہوئے درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے۔ اپل کے نلا چیرو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کے افتتاح کے موقع پر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ اس علاقے کے تمام مسائل سے وہ بخوبی واقف ہیں۔ کانگریس کے دور حکومت میں ہی حیدرآباد کو بین الاقوامی سطح پر ترقی دینے کے لیے اقدامات کیے گئے تھے۔ صرف الیکشن کے دوران سیاست، اس کے بعد ہماری توجہ ترقی پر ہے۔ ہمارا مقصد تمام علاقوں کی یکساں ترقی کرنا ہے۔ آئندہ 25 سال میں ہم شہر حیدرآباد کو ترقی کی راہ میں مزید آگے لے جائیں گے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ ہم مسائل کو تیزی سے حل کر کے ترقی کی راہ پر گامزن کر رہے ہیں۔ تالابوں اور سرکاری زمینات پر قبضوں کے معاملے میں کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس معاملے میں سنجیدگی سے اقدامات کرنے کے لیے عہدیداروں کو ہدایت دی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی حکومت عوامی مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ پیش رہتی ہے۔ رکن اسمبلی چندران گٹا و قائد مجلس مقننہ پارٹی اکبر الدین اویسی نے مسلم خواتین کے لیے حکومت کی اسکیم شادی مبارک کے 480 چیکس تقسیم کیے ہیں، جس کے تحت 4,80,55,680 روپے تقسیم کیے گئے۔ یہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ حلقہ اسمبلی چندران گٹے میں جب سے اس اسکیم کا آغاز کیا گیا ہے اب تک شادی مبارک اسکیم کے تحت 255 کروڑ روپے کے چیکس حکومت کی جانب سے بنائے گئے، جسے اکبر الدین اویسی نے تقسیم کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اکبر الدین اویسی نے کہا کہ آج ہمارے علاقوں میں اسکول سے زیادہ ہوٹلز اور شادی خانے نظر آ رہے ہیں۔
ان کا مقصد چندان گٹے میں ہوٹلز اور شادی خانوں سے زیادہ تعلیمی ادارے قائم کرنا ہے۔ اکبر الدین اویسی نے کہا کہ ہمیں شادیوں میں اسراف سے بچنے کی ضرورت ہے۔ 3-3، 4-4 دن کی تقاریب کرنے کے بجائے اس میں تخفیف کی جانی چاہیے اور شادی خانے 2 یا 3 دن کے بجائے صرف 1 دن بک کیے جائیں گے تو ہزاروں کروڑ روپے کی بچت ہوگی۔ اکبر الدین اویسی نے شرکا سے کہا کہ وہ بیٹی کو بوجھ نہ سمجھے، لڑکے اور لڑکی میں امتیاز نہ کیا جائے۔ عام انتخابات کے پیش نظر پرانے شہر حیدرآباد میں آج رات پولیس نے نیم فوجی دستوں کے ساتھ فلیگ مارچ کیا۔ پولیس رائے کے مطابق کمشنر پولیس سرینواس ریڈی اور ساؤتھ ایسٹ زون ڈی سی پی جانکی IPS کی ہدایت پر بنڈلا گڑا اور چندان گٹا پولیس اسٹیشنوں کے حدود میں فلیگ مارچ انجام دیا گیا۔ چندان گٹا، بارکس، پیلی درگاہ، کیشو گری کے علاوہ مختلف علاقوں جملہ 4 کلومیٹر تک پولیس نے یہ فلیگ مارچ کیا۔ حیدرآباد لوک سبھا سیٹ کے لیے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف تلنگانہ کانگریس مجلس بچاؤ تحریک کی حمایت کرنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا، لیکن اب عوام میں خدشات پائے جا رہے ہیں کہ عظیم پرانی پارٹی کے لیڈروں نے در حقیقت پارلیمنٹ کی دیگر نشستوں کے لیے حمایت حاصل کرنے کے لیے AIMIM کے ساتھ دوستانہ شرائط رکھنے کی امید کی جا رہی ہے۔ MBD کے سربراہ امجد اللہ خان خالد نے گزشتہ سال اسمبلی انتخابات میں یاقوت پورہ اسمبلی سیٹ کے لیے AIMIM کو تقریباً ہرا دینے کے بعد عوام میں یہ احساس پیدا ہوا تھا کہ کانگریس حیدرآباد لوک سبھا سیٹ کے لیے MBD کی حمایت کرے گی۔ امجد اللہ خان خالد صرف 878 ووٹوں سے ہار گئے۔ کانگریس کے ایک سینئر لیڈر نے کہا تھا کہ انہوں نے حیدرآباد لوک سبھا سیٹ کے لیے 3 ناموں پر اتفاق کیا ہے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا MBD کے امجد اللہ خان خالد ان ناموں میں سے شامل ہیں، کانگریس لیڈر نے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ صرف راہل گاندھی جی AIMIM سے مدد نہیں چاہتے ہیں کیونکہ اویسی نے پچھلے سالوں میں پارٹی کو جو نقصان پہنچایا ہے، یہی وجہ ہے کہ کانگریس AIMIM کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاستی قائدین AIMIM کے ساتھ معاہدہ کرنے کے برابر تھے، اگرچہ غیر سرکاری طور پر ممکن ہو تو۔ قبل ازیں یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ کانگریس حیدرآباد لوک سبھا سیٹ کے لیے AIMIM کو سنجیدگی سے لینے کے لیے MBD کی حمایت کرے گی، لیکن اب ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ناظرین، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔